हेलो व्यूअर्स, मेरी ज़ात ज़र्रा बे निशान, रिटन बाय उमेरा अहमद, पार्ट 3। उसकी आँख खुलते ही दर्द की लहर उसके सिर से पैर तक दौड़ गई। कमरे में अंधेरा था, कहीं से चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही थी। वो कालीन पर लेटी हुई थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता उठने की कोशिश की। पूरा सिर फोड़े की तरह दुख रहा था। किसी न किसी तरह दुख बैठने के बाद उसने सिर दीवार के साथ लगा दिया। पिछली रात एक डरावने ख्वाब की तरह उसके सामने खड़ी थी। उसने रात के वाक़यात को याद करने की कोशिश की। बहुत देर तक उसे पीटते रहने के बाद ताया चले गए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता बरामदे में खड़े लोग बात करते हुए गायब होने लगे। उन सब के जाने के बाद वह आहिस्ता आहिस्ता खड़ी हुई थी और किसी न किसी तरह खुद को अपने कमरे तक ले आई थी। घर का दरवाज़ा खुला था। किसी कमरे से अम्मी और अक्सा के रोने और अजीम के बोलने की आवाज़ आ रही थी। वह कमरे में आ गई थी। पता नहीं कब अम्मी को उसके अंदर आने का पता चला था और वह ऊंची आवाज़ में बोलते हुए उसके कमरे में आ गई थी। मुंह काला करने के बाद यहाँ क्या लेने आई हो बेगैरत? जाओ, जाकर कहीं डूब मरो। मुंह काला मैंने नहीं किया, आप सबने मिलकर कर दिया है। आफरीन को आने दो, सबको पता चल जाएगा कि सच्चा कौन है और झूठा कौन। हाँ, आएगा आफरीन, ज़रूर आएगा तुम्हारे मुंह पर थूकने, तलाक के कागजात तुम्हारे मुंह पर मारने। सबा, तू तो मेरे घर के लिए सांप से भी बढ़कर जहरीली साबित हुई है। मैंने पैदा होते ही तेरा गला क्यों ना घोट दिया? घोट तो दिया है अम्मी, चंद घंटे पहले सबने मिलकर मेरा गला ही तो घोटा है। अब बचा क्या है जिसका वावेला कर रही है? इस बेशर्म को देखो, ये अभी भी मजलूम बन रही है, अभी भी इनकारी है। मेरा बस चलता सबा तो मैं तुझे यह सब के सामने बीच सहन में कोड़े मारती। तूने अपना मुंह इस दुनिया में खुद काला किया है, अगली दुनिया में अल्लाह ताला करेगा। तू देखना सबा, कितनी रुसवाई है तेरे लिए आगे। अब कोड़ों की ज़रूरत नहीं रही अम्मी, अब किसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं रही। मुझे जितनी रुसवाई मिलनी थी मिल गई। अब दूसरों की बारी है, आपकी, उस खानदान के हर शख्स की जिसने मुझ पर तोहमत लगाई। कितना झूठ बोलोगी सबा, तू कितना झूठ बोलेगी? सबने देखा है तुझे आदिल के साथ उस कमरे से निकलते, सबने देखा है, और फिर भी कहती है कि तू सच्ची है। हाँ, सबने देखा है, सबने देखा है, बस अल्लाह ने नहीं देखा। तुम लोगों का देखना न देखना बराबर है। लोगों के देखने न देखने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो बेसाख्ता चिल्लाने लगी। अक्सा अम्मी को उनके कमरे में ले गई। फिर कोई उसके कमरे में नहीं आया। उसे याद नहीं किस वक्त उसकी आँख लग गई थी और अब सुबह हो चुकी थी। कमरे में अंधेरा था। वो पर्दे खींचकर उस अंधेरे को ख़त्म करना नहीं चाहती थी। उसे अब सिर्फ आफरीन का इंतज़ार था। सिर्फ वो था जो अब उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला कर सकता था। उसे यकीन था वो उस पर एतबार करेगा, वो उसे गुनहगार नहीं समझेगा। वो उसी शाम आ गया था। ताई अम्मी को उसकी आमद के बारे में पहले से पता था और जो उन्हें उससे कहना था वो सब कुछ भी ताई कह चुकी थी। उन्होंने उसका इस्तकबाल रोते हुए किया था और फिर आंसुओं और हिचकियों के बीच उस पर क़यामत तोड़ी। आफरीन को यकीन नहीं आया। उस आस रोग बेयकीनी के आलम में सब कुछ सुनता रहा। आदिल घर से गायब था और सारे सबूत सबा के खिलाफ थे, लेकिन वो एक बार सबा से पूछना चाहता था। वो उससे बात करना चाहता था। वो ताई अम्मी से सारा किस्सा सुनते ही उन्हीं कदमों पर सबा के घर आया और सबा उसे देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। उसकी हालत देखकर उसके दिल को कुछ होने लगा था, लेकिन वो जो कुछ उससे पूछने आया था उसका ताल्लुक दिल से नहीं था। सबा, मुझे पता हो तुमने क्या किया है। वो दहशत ज़दा था। आफरीन, मैंने कुछ नहीं किया, यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं ऐसा कर सकती हूँ? क्या मैं तुम्हें धोखा दे सकती हूँ? क्या मैं तुम्हें धोखा दे सकती हूँ? लेकिन सब लोग कह रहे हैं, वो सब लोग झूठ बोल रहे हैं। उसने बेख्तियार आफरीन की बात काट दी। क्या आंखों देखी झूठ नहीं हो सकती है? आंखें कुछ नहीं दिखाती। आंखें तो सिर्फ वो देखती है जो हमारा दिल, हमारा दिमाग देखना चाहता है। सबा, आज फ़िलॉसफ़ी की बातें मत बोलो। आज उस ज़ुबान में बात करो जो मेरी समझ में आए, जिससे मुझे यकीन आ जाए कि तुम बेगुनाह हो। तुमने कुछ नहीं किया। सबा को उसके लहजे पर शौक हुआ। वो 10 दिन पहले का आफरीन नहीं था। वो उसका साथ देने नहीं आया था। वो उसकी पारसाई का सबूत लेने आया था। उसने हारी हुई आवाज़ में पूरा वाक़या सुना दिया। उसका चेहरा बेतासुर रहा। वो जान गई कि वो ये आखिरी बाजी भी हार चुकी थी। तुम्हारा मतलब है ये सब मेरी माँ ने करवाया है
ہے نا؟ صبا کی بات ختم ہونے پر اس نے پوچھا۔ وہ چپ رہی۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ سوال نہیں تھا۔ اگر تم اور عادل سچے ہو اور میری امی جھوٹی ہے تو عادل کہاں بھاگ گیا؟ کیوں بھاگ گیا؟ سامنے کیوں نہیں آتا؟ اپنی بے گناہی ثابت کیوں نہیں کرتا؟ وہ چلا اٹھا۔ وہ چند لمحے کچھ نہیں بول سکی۔ تو تم نے بھی مان لیا کہ میں… آفرین نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے کچھ نہیں مانا، مگر تم مجھے اپنی بے گناہی کا ثبوت دو۔ مجھے ثبوت دو اس بات کا کہ یہ منصوبہ میری ماں نے بنایا ہے اور تمہارا عادل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور تم دونوں وہاں… وہ بات مکمل کرنے کی بجائے اپنی سر پکڑ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کسی بات کا، اور میں پھر بھی کہتی ہوں کہ میں بے قصور ہوں۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ ہاں، اللہ کو پتہ ہے، وہ جانتا ہے، اس سے پوچھو۔ وہ اس کی بات پر چلا اٹھا۔ خدا سے کیسے پوچھوں؟ میں کوئی پیغمبر ہوں؟ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ دلوں میں بستا ہے، تم اپنے دل سے پوچھو۔ میں دل سے کیسے پوچھوں؟ میں تم سے کیوں نہ پوچھوں؟ میں سچ کہتی ہوں، تمہیں اعتبار نہیں آتا؟ میں جھوٹ بولوں گی تمہیں فوراً یقین آ جائے گا۔ تم کیوں نہیں کہہ دیتے کہ تمہیں لوگوں کی باتوں پر یقین آ چکا ہے؟ مجھ سے تو صرف تصدیق چاہتے ہو۔ وہ ہونٹ بھینچتے ہوئے اسے دیکھتا رہا، پھر کھڑا ہو گیا۔ تم چاہتی ہو نا اللہ سے پوچھوں؟ میں اللہ سے ہی ہر بات کا فیصلہ کرواؤں گا۔ قرآن لاؤں گا تمہارے سامنے، اس پر ہاتھ رکھ کر کہو گی کہ تم بے گناہ ہو، تم نے کچھ نہیں کیا۔ اگر فیصلہ قرآن پر ہی ہونا ہے تو اپنی ماں کو بھی لاؤ۔ پہلے ان سے کہو کہ وہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہے کہ انہوں نے مجھے اور عادل کو تمہارے کمرے میں نہیں بھیجا، انہوں نے یہ سارا منصوبہ نہیں بنایا۔ اور اگر وہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ سب نہ کہے تو پھر انہیں بھی صحن کے بیچوں بیچ اسی طرح جوتے مارا جائے جیسے تمہارے باپ نے مجھے مارا ہے۔ بولو، لاؤ گے اپنی ماں کو؟ آفرین کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ لاؤں گا، اپنی ماں کو بھی لاؤں گا۔ وہ دروازے سے نکلنے لگا، پھر جاتے جاتے رک گیا۔ اور صبا، اگر تم جھوٹی ہوئی تو میرا ہر رشتہ، ہر چیز سے اعتبار اٹھ جائے گا، یہاں تک کہ خدا سے بھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس دن کے بعد وہ گھر میں قید ہو کر رہ گئی۔ ٹیوشن چھوڑ دی تھی کیونکہ حیدر کو اس پر اعتراض تھا کہ وہ اس کے دوست کی بہن کے گھر جا پڑھانے جاتی ہے اور اس کی عزت پر حرف آتا ہے۔ کسی اور جگہ اس نے ٹیوشن کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ منتظر تھی کہ آفرین اس کے نانا سے بات کرے اور اسے کچھ بتائے، مگر انہوں نے ابھی تک اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ سارا دن گھر میں بے مقصد پھرتی رہتی۔ اس کا دل اب کتابیں پڑھنے میں بھی نہیں لگتا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی ہر وقت اس کے اعصاب پر سوار رہتی تھی۔ پھر ایک دن آفرین کی سب سے بڑی بہن نے فون کیا۔ اس نے فون اٹینڈ کرتے ہی وہ رو پڑی تھی۔ سارا، تم کو میں نے اپنے یہاں آنے کے لیے کہا تھا مگر تم آئی نہیں۔ میں اس دن سے تمہارا انتظار کر رہی ہو۔ اس کے سلام کا جواب دیتے ہی انہوں نے شکوہ کیا۔ اسے ان کی بات پر خوشگوار حیرت ہوئی۔ آنٹی، میں آنا چاہتی تھی لیکن مجھے آپ کا گھر کا پتہ نہیں تھا۔ میں اکیلے کیسے آ سکتی ہوں؟ گھر کا کیا مسئلہ ہے؟ تم حیدر سے کہو، وہ تمہیں چھوڑ جائے گا۔ وہ ان کی بات پر خاموش ہو گئی۔ میں کسی دن آپ کی طرف آؤں گی۔ کسی دن نہیں، میں کل تمہارا انتظار کروں گی، تم ضرور آنا۔ انہوں نے اس قدر اصرار کیا تھا کہ اس نے حامی بھر دی۔ رات کے کھانے پر اس نے آفرین عباس سے اس بات کا ذکر کیا۔ وہ خاموشی سے کھانا کھاتے رہے، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ انہوں نے اس کی سنی ہی نہیں، تبھی وہ بول اٹھے۔ ٹھیک ہے، چلی جانا، حیدر تمہیں چھوڑ آئے گا۔ لیکن پاپا، مجھے تو صبح آفس جانا ہے، میں کیسے انہیں چھوڑنے جا سکتا ہوں؟ حیدر پانی پیتے پیتے رک گیا۔ تمہیں آفس جاتے ہوئے اسے چھوڑ آنا اور لنچ آور میں گھر چھوڑ جانا۔ آفرین عباس نے خود ہی پروگرام سیٹ کر دیا۔ حیدر خاموش ہو گیا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد اس نے جاتے جاتے ہی کہا، آپ 8:30 بجے تیار رہیے گا۔ سارا نے سر ہلا دیا۔ وہ صبح ٹھیک 8:30 بجے تیار ہو کر نیچے آ گیا تھا۔ سارا ناشتے سے فارغ ہو کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ چلے؟ اس نے دیکھتے ہی پوچھا۔ آپ ناشتہ نہیں کریں گے؟ نہیں، حیدر نے گاڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے پیچھے چلتی ہوئی لان کے دروازے کی طرف آ گئی۔ حیدر نے لان کا دروازہ کھولا اور خود باہر نکلنے کی بجائے اسے پہلے نکلنے کا اشارہ کیا۔ سارا نے قدر حیرت سے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس کے باہر نکلنے کے بعد حیدر بھی باہر آ گیا۔ سارا لاشعوری طور پر گاڑی کے پچھلے دروازے کے پاس آ کھڑی ہو گئی، مگر حیدر نے گاڑی کے اندر آتے ہی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور بلند آواز میں کہا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں ڈرائیور نہیں ہوں۔ میرے ساتھ اگر آپ کو کہیں جانا ہے تو آگے بیٹھنا ہوگا۔ سارا کچھ جھیپ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔
چند منٹ بعد گاڑی سڑک پر آ گئی۔ آپ کہاں جاب کرتے ہیں؟ ٹرینی کے طور پر سٹی بینک میں کام کر رہا ہوں، واحد سوال اور جواب تھا جو 15 منٹ کے سفر میں دونوں کے درمیان ہوا تھا۔ 15 منٹ بعد کار ایک پرانی لیکن واسع بلڈنگ کے باہر رک گئی۔ اندر جا کر دائیں طرف جو گھر ہے وہیں پر میری دونوں پھوپھیاں رہتی ہے، حیدر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بتایا۔ وہ اس اطلاع پر کچھ حیران ہوئی تھی۔ دونوں پھوپھیاں؟ اصل میں یہ گھر میرے دادا کا ہے۔ بڑی پھوپھی کافی سال پہلے بیوہ ہو گئی تھی اور چھوٹی پھوپھی کا ڈیورس ہو گیا تھا، تب سے وہ دونوں اپنے بچوں کے ساتھ یہی رہتی ہے، حیدر نے وضاحت کی۔ لیکن میں اکیلے اندر کیسے جاؤں؟ وہ کچھ نروس ہو رہی تھی۔ حیدر عین اسے کچھ حیرانی سے دیکھا۔ کیوں، اکیلے جانے سے کیا ہوگا؟ خیر میں آپ کو تو چھوڑ آتا ہوں، اس نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ سارا بھی گاڑی سے باہر نکل آئی۔ حیدر گیٹ کی طرف بڑھا اور اس نے اسے کھول دیا۔ ایک بار پھر پہلے کی طرح اس نے سارا سے آگے بڑھنے کے لیے کہا۔ سارا نے دلچسپی سے ان ایک جیسی عمارتوں کو دیکھا جو اس احاطے میں 4 کونوں میں تھی۔ طویل لان پار کر کے وہ داہنے جانب والی عمارت کی طرف مڑ گئی۔ اندر جاتے ہی اسے خوشگوار حیرت ہوئی جب اس نے آفرین کی سب سے بڑی بہن کو اپنا منتظر پایا۔ آفرین نے مجھے رات کو فون کر دیا تھا کہ تم حیدر کے ساتھ صبح آؤ گی، تب سے تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوں، انہوں نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو لینے کے لیے 1:30 بجے کے قریب آ جاؤں گا، حیدر نے سارا سے کہا۔ نہیں سارا آج نہیں آئے گی، آج وہ یہی رہے گی، تم کل شام کو اسے لے جانا، بڑی پھوپھی نے فوراً فیصلہ سنا دیا۔ کیوں سارا؟ حیدر نے پوچھا۔ سارا تعجب میں پڑ گئی۔ نہیں پھوپھو، میں رات کو نہیں رہ سکتی۔ کیوں سارا، رات کو کیوں نہیں؟ انہوں نے سارا کا اشتیاق بڑھا دیا۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے لینے نہ آئیں، میں آج یہی رہوں گی، اس نے فوراً حیدر کو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اچھا پھوپھو، میں اب چلتا ہوں، حیدر نے گاڑی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے اتنی جلدی؟ بیٹھو، چائے تو پی کر جاؤ، انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ نہیں پھوپھو، مجھے آفس میں دیر ہو رہی ہے، کل شام آؤں گا، تب چائے پی کر جاؤں گا، اس وقت نہیں، وہ خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ وہ اس وقت چائے پی رہی تھی جب آفرین کی دوسری بہن اوپر آ گئی۔ وہ بھی اس سے بڑی محبت سے ملی۔ چائے پینے کے بعد بڑی پھوپھو اسے لے کر باقی دونوں گھروں میں گئی تھی۔ کہیں بھی سارا کو یہ نہیں لگا کہ کوئی اس کی امی سے ناراض تھا۔ ہر جگہ اس کی امی کا ذکر محبت سے کیا گیا۔ پتہ نہیں امی کو یہ غلط فہمی کیوں ہو گئی تھی کہ واپس آنے پر آپ کو قبول نہیں کیا جائے گا، یہاں پر تو سب آپ کی غلطی بھول چکے ہیں، آپ اپنی زندگی میں ایک بار یہاں آ جاتی۔ وہ بار بار یہ سوچ رہی تھی، مجھ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو کیا یہ آپ سے محبت نہیں کرتے ہوگے؟ لیکن پتہ نہیں کیوں انہوں نے ایک غلط فہمی میں اپنی زندگی برباد کر لی۔ وہ اب ماں سے بدگمان ہو رہی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد بڑی پھوپھو اسے اس کی امی کے گھر لے گئی۔ تمہارے نانی اور خالہ امریکہ جاتے ہوئے اس گھر کو بیچ دینا چاہتے تھے، تب ابا نے ان کو منع کر دیا۔ بعد میں بات کرتے کرتے پتہ نہیں کیوں پھوپھو کی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ بعد میں تمہارے نانا نے اس گھر کو بیچنے پر اصرار کیا تو آفرین نے یہ گھر خرید لیا، تب سے اب تک یہ بند ہے۔ وہ یہاں کسی کو رہنے نہیں دیتا، نہ ہی خود رہنے آتا ہے۔ اس کی چابی میرے پاس ہے، میں ہر ہفتے سے اسے کھول کر صاف کرواتی رہتی ہوں، پھوپھو نے دروازہ کا تالا کھولتے ہوئے کہا۔ سارا کو گھر کے اندر داخل ہو کر عجیب سی اپنائیت اور مربوبیت کا احساس ہوا تھا۔ تو امی یہاں رہتی تھی اور یہ سب کچھ چھوڑ کر انہوں نے اس جھوپڑی کا انتخاب کیا، کیا ان کو کبھی ان آسائشوں کا خیال نہیں آیا؟ اس نے دیوار پر لگی پینٹنگز پر نظر دوڑاتے ہوئے سوچا۔ پھوپھو ایک اور کمرے کا دروازہ کھول رہی تھی۔ یہ تمہاری امی کا کمرہ ہے، انہوں نے دروازہ کھول کر اسے بتایا۔ وہ ایک عجیب سے اشتیاق میں تیزی سے اس کمرے کی طرف آئی۔ کمرے میں تاریکی تھی۔ پھوپھو نے اندر داخل ہو کر پردے ہٹا دیے۔ کمرہ ایک دم روشن ہو گیا۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ جو پہلی چیز اس کی نظر میں آئی تھی وہ ایک بہت بڑی وزنی سی اسٹڈی ٹیبل اور اس کے پار دیوار پر لگی ہوئی ریکس پر کتابوں کی لمبی لمبی قطاریں تھیں۔ وہ کچھ بے اختیار سی ہو کر کتابوں کی طرف گئی اور کتابوں پر ایک نظر ڈالتے ہی اس نے مڑ کر پھوپھو سے پوچھا، ممی نے کتنی تعلیم حاصل کی تھی؟ وہ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، انگلش میں ایم اے کر رہی تھی، پھر بس اس نے چھوڑ دیا۔ پھوپھو ایک دم کچھ افسردہ ہو گئی تھی اور اس کے سر پر جیسے کوئی پہاڑ آ گرا تھا۔
ایم اے انگلش، اور ساری عمر وہ ایک فیکٹری میں 2000 کی ایوز پیکنگ کا کام کرتی رہی۔ آخر کیوں؟ اس کے الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ جب وہ اپنی امی کو فرینچ بولتے سنتی تھی تو اس کا خیال تھا کہ انہوں نے اپنے کسی رشتہ دار سے یہ زبان سیکھی ہوگی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ پڑھی لکھی ہے، لیکن ان کے حلیے سے اسے کبھی اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کبھی یونیورسٹی میں پڑھتی ہوگی۔ ریکس میں ہر طرح کی کتابیں تھیں، شیکسپیئر کے ڈرامہ سے لے کر وارث شاہ کی ہیر تک، ہارڈی کے ٹیسٹ سے لے کر موپوسانٹ کی کہانیوں تک۔ وہاں ہر قسم کی کتاب تھی۔ وہ کچھ افسردگی سے کتابوں کو دیکھتی۔ امی نے یونیورسٹی کیوں چھوڑ دی؟ ایک بار پھر اس نے مڑ کر پھپھو سے سوال کیا۔ انہوں نے اس سے نظریں چرا لی۔ پتہ نہیں، اسے اپنے سوال کا جواب خود ہی مل گیا تھا۔ وہاں ان کی ملاقات میرے ابو سے ہو گئی ہوگی اور پھر انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہوگا، اس نے سوچا۔ وہ اسٹڈی ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اسٹڈی ٹیبل پر گرد کی ہلکی ہلکی تہیں تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اسے صاف کرنے کی کوشش کی۔ پھر اس نے اسٹڈی ٹیبل کی دراز کھولنا شروع کر دیا۔ وہ لاکڈ نہیں تھے، ان کے اندر کارڈ اور لیٹرز کا ایک ڈھیر تھا۔ پھپھو، اگر آپ جانا چاہتی ہے تو چلی جائے، میں یہاں رہنا چاہتی ہوں، اس نے ان سے کہا۔ وہ کچھ ہچکی۔ تمہیں اکیلے یہاں ڈر نہیں لگے گا؟ انہوں نے پوچھا۔ ڈر کس بات کا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ پھپھو کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ ہاں، اب کس کا ڈر ہوگا؟ وہ بڑبڑائی اور کمرے سے نکل گئی۔ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں انہیں زیادہ دیکھتی رہی۔ پھر وہ دوبارہ لیٹرز اور کارڈ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ زیادہ تر کارڈز اور لیٹرز فرینچ میں لکھے ہوئے تھے اور وہ لکھنے والے کا نام پڑھ کر چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گئی۔ وہ لیٹرز اور کارڈز آفرین عباس نے لکھے تھے۔ ممی نے فرینچ کس سے اور کس لیے سیکھی ہوگی؟ آفرین عباس سے ملنے کے بعد ہی راز اس کے لیے راز نہیں رہا تھا، مگر اسے یہ توقع نہیں تھی کہ ان دونوں کے درمیان باقاعدہ خط و خطابات بھی ہوتی ہوگی۔ اس نے ایک خط پڑھنا شروع کیا۔ کاغذ انتہائی پوشیدہ ہو چکا تھا اور جگہ جگہ پر سیاہی بھی غائب ہو چکی تھی۔ باری باری اس نے سارے لیٹرز پڑھنا شروع کر دیے۔ ایک لیٹر کی کچھ لائنز پڑھ کر وہ ساکت ہو گئی۔ تم نے اپنے خط میں جو لکھا ہے بالکل ٹھیک لکھا ہے۔ میں بھی رخصتی پر نکاح جیسا ہنگامہ نہیں چاہتا۔ پتہ نہیں ہمارے یہاں شادی جیسے ذاتی معاملے کو اتنا بڑا ہنگامہ اور تماشا کیوں بنا دیا جاتا ہے۔ بہرحال تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ دسمبر میں جب رخصتی کروانے کے لیے پاکستان آؤں گا تو گھر والوں کو مجبور کروں گا کہ وہ مہندی جیسی رسم پر وقت ضائع نہ کرے۔ میں جانتا ہوں تم بھی اپنے گھر والوں کو اس بات پر راضی کر لو گی۔ او خدایا، یہ سب کیا ہے؟ وہ بے اختیار سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کیا آفرین انکل کے ساتھ امی کا نکاح ہوا تھا؟ پھر میرے ابو بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ اس نے خط پر تاریخ دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ خط اس کی پیدائش سے 1.5 سال پہلے لکھا گیا تھا۔ کیا امی نے نکاح ہو جانے کے باوجود امی نے انکل کے ساتھ دھوکہ کیا؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پائی۔ ایک دم سے اس کا دل وہاں سے اچاٹ ہو گیا۔ اس نے خطوط اپنے بیگ میں بھر لیے۔ کارڈز کو دیکھتے ہوئے وہ پھر چونک گئی۔ اب شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ کچھ کارڈز آفرین عباس نے اس کی امی کو نکاح کے دن کی مبارکباد دینے کے لیے بھیجے تھے۔ اس نے ان کارڈز کو بھی بیگ میں ڈال دیا۔ ماں سے اس کی بدگمانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے باقی کارڈز کو دراز میں رکھ دیا اور دروازہ بند کر کے باہر آئی۔ پھپھو وہاں نہیں تھی، شاید اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اس نے بیرونی دروازے کو احتیاط سے بند کر دیا اور پھپھو کے گھر کی طرف چل پڑی۔ شام تک وہ الجھے ہوئے انداز میں پھپھو کے پاس بیٹھی ان کی باتیں سنتی رہی۔ 5 بجے خلاف توقع حیدر آ گیا۔ اس کا موڈ بگڑا ہوا تھا۔ پاپا ناراض ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سارا کو فوراً لے کر آؤں، اس نے آتے ہی پھپھو سے کہا۔ لیکن وہ تو یہاں رات میں رکے گی۔ آپ رات کی بات کر رہی ہے؟ وہ تو اس بات پر مجھ پر بگڑ رہے تھے کہ لنچ آور میں ان کی ہدایت کے مطابق سارا کو واپس کیوں نہیں لے کر آیا۔ تم نے انہیں بتایا تھا کہ سارا خود یہاں رکنے پر تیار ہے۔ پھپھو، آپ کو پتہ ہے پاپا کے غصے کا۔ جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو کسی کی بات کہتے سنتے ہیں۔ انہوں نے تو میری اتنی انسلٹ کی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے کس کی اجازت سے اسے وہاں رات رکنے کے لیے کہہ دیا۔ مجھے یہ حق کس نے دیا ہے؟ میں نے ان سے کہا بھی کہ وہ محترمہ خود تیار ہوئی تھی رات میں ٹھہرنے کے لیے، مگر ان کا پارا نیچے نہیں آیا۔ اب برائے مہربانی مس سارا آپ چلے، وہ بڑی بیزاری سے اس سے کہہ رہا تھا۔ سارا کچھ شرمندگی کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم آتی جاتی رہنا، اب تو تمہیں گھر کا بھی پتہ ہے، پھپھو نے اسے لپٹاتے ہوئے کہا۔ وہ پوچھے دل سے حیدر کے ساتھ چل پڑی۔
حیدر کا موڈ بری طرح آف تھا۔ وہ گھر آتے ہی سیدھا اوپر چلا گیا، دوبارہ کھانا کھانے بھی نیچے نہیں آیا۔ آفرین عباس نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، مگر ان کے چہرے کے تاثرات سے وہ سمجھ گئی کہ وہ اس سے بھی زیادہ خوش نہیں ہے۔ بڑی بے دلی سے اس نے ان کے ساتھ کھانا کھایا اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے اپنے بیگ میں سے وہ خطوط اور کارڈز نکال لیے اور ایک بار پھر سے انہیں پڑھنے لگی۔ صبا کو یقین تھا تائی کبھی قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ نہیں بولے گی۔ آفرین اپنی ماں اور باپ کو لے کر آیا تھا، دوسرے دونوں تایا بھی آ گئے تھے۔ سبھی کے کمرے میں کبھی کتنے لوگ نہیں آئے تھے۔ صبا کے کمرے میں کبھی اتنے لوگ نہیں آئے تھے۔ ہر چہرہ تناؤ سے دوچار تھا۔ وہ اٹھ کر وضو کرنے چلی گئی۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس نے وضو کیا، پھر چہرہ اور آنکھیں خشک کر کے وہ کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ اسے آفرین پر ترس آنے لگا۔ جب اس کی ماں قرآن پاک پر ہاتھ نہیں رکھے گی تو آفرین کا کیا حال ہوگا؟ وہ کیا کرے گا؟ اس نے آفرین کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ پھر اس نے تائی کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی۔ ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، وہ بس سر جھکائے ہوئے بیٹھی تھی۔ آفرین نے اقصیٰ کو قرآن پاک لانے کے لیے کہا۔ اقصیٰ قرآن پاک لے آئی۔ آپ ہی نے قرآن پاک ہاتھ میں لے لیا ہے۔ وہ اپنی ماں کی طرف گیا۔ امی، آپ قرآن پاک ہاتھ میں لے کر کہے کہ آپ نے صبا اور عادل کے خلاف کوئی منصوبہ نہیں بنایا اور نہ ہی کل رات ان دونوں کو میرے کمرے میں بھیجا تھا۔ آپ ہی نے قرآن پاک ماں کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ صبا کے دل کی حرکت تیز ہو گئی، پھر اس کی سانس رک گئی۔ تائی امی قرآن پاک ہاتھ میں لے رہی تھی۔ اس نے بے یقینی سے ان کا چہرہ دیکھا، پھر اس نے وہی کلمات دہراتے ہوئے سنا جو آفرین نے کہے تھے۔ انہوں نے ایک بار نہیں 3 بار جھکے ہوئے سر کے ساتھ وہی کلمات دہرائے۔ کیا کوئی قرآن پاک ہاتھ پر رکھ کر جھوٹ بولنے کی ہمت کر سکتا ہے؟ اس نے سوچا۔ اور اب میں بھی قرآن پاک ہاتھ میں لے کر سچ بول دوں گی اور اس کمرے میں موجود ہر شخص سوچے گا کہ دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے اور اس نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ بولا ہے۔ آپ ہی نے تائی امی سے قرآن دے دیا اور اس کی طرف آیا۔ ہر نظر اب صبا پر جمی تھی۔ وہ رکے ہوئے سانس کے ساتھ اپنی طرف دیکھتی رہی۔ آفرین کا چہرہ سجا ہوا تھا۔ صبا نے تائی امی کا چہرہ دیکھا۔ کوئی ملال، کوئی رنج، کوئی پچھتاوا ان کے چہرے پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھا۔ وہاں بے چینی تھی، آنسو تھے، امید تھی۔ اکثر دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ آفرین اس کے پاس آیا۔ صبا، اب تم قرآن پاک ہاتھ میں لے کر کہو کہ تم بے گناہ ہو۔ عادل کے ساتھ وہاں اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی۔ اس نے قرآن پاک صبا کی طرف بڑھا دیا۔ صبا نے آفرین کا چہرہ دیکھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ آفرین نے نظریں چرا لی۔ یہ لو قرآن پاک پکڑو، اس نے ایک بار پھر بےتابی سے کہا۔ صبا نے نہ سر اٹھایا اور نہ ہی ہاتھ بڑھائے۔ صبا، امی کے حلق سے چیخ نکلی، ایسا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آفرین تھکے قدموں کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے قرآن پاک اس کی اسٹڈی ٹیبل پر رکھ دیا۔ صبا کی امی اور اقصیٰ روتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ دونوں تایا بھی اٹھ کر کمرے سے چلے گئے۔ صبا نے سر اٹھایا۔ آفرین، مجھے تم سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں آئندہ تم سے کوئی مطالبہ کروں گی۔ بس مجھے اپنا نام دے دو، مجھے طلاق مت دینا، تم دوسری شادی کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تمہیں نام کی کیا ضرورت ہے؟ وہ گررایا۔ آفرین، مجھ پر رحم کرو۔ تم نے مجھ پر رحم کیا؟ بتاؤ، تم نے مجھ پر ترس کھایا؟ پھر میں رحم کیسے کر سکتا ہوں صبا کریم؟ میں آفرین، عباس، علی، پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہ کمرے سے نکل گیا۔ تائی بھی اور تایا بھی اس کے پیچھے چلے گئے۔ وہ ساکت اپنی جگہ پر بیٹھی رہی۔ صبا کریم، میں آفرین، عباس، علی، پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ آواز اس کے کانوں سے ٹکراتی رہی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اسٹڈی ٹیبل کے پاس آ گئی۔ بڑی احتیاط سے اس نے قرآن پاک اٹھایا۔ کسی نہ کسی کو قرآن کی حرمت کا مان رکھنا تھا۔ پھر اگر لوگ مجھے ترک کر دیتے ہیں تو اس پر میرا اختیار نہیں۔ وہ قرآن کو سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انکل، مجھے آپ سے ایک بات کہنا ہے۔ اس دن اس نے ناشتے کی میز پر آفرین سے کہا۔
کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی امی کے گھر میں رہوں؟ وہ گھر خالی ہے، پھر اس طرح آپ کو یہ اعتراض بھی نہ ہوگا کہ میں کبھی اکیلی رہ رہی ہوں، کیونکہ پاس پھوپھی اور دوسرے لوگوں کے گھر ہے۔ آفرین اس کی بات پر حیران رہ گیا۔ سارا، تم کس طرح کی باتیں سوچتی رہتی ہو؟ اگر تم وہاں سے آئی ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم وہاں مستقل رہنے کے بارے میں سوچنے لگو۔ آخر تمہیں اس گھر میں کیا کمی ہے؟ تم یہاں خوش کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے ناشتہ چھوڑ دیا تھا۔ بات خوشی یا ناخوشی کی ہے تو پھر مجھے امی کے گھر میں رہ کر زیادہ خوشی ہوگی، اور پھر وہ بھی آپ کا ہی گھر ہے۔ میں آپ کے گھر میں ہی رہوں گی، چاہے یہاں یا وہاں، لیکن مجھے تمہارا باہر رہنا پسند نہیں ہے، اور نہ ہی میں تمہیں اس کی اجازت دوں گا۔ اگر صبا زندہ ہوتی تو وہ بھی تمہیں کبھی اس گھر میں جانے نہیں دیتی۔ وہ ان کی باتوں پر جھلا گئی۔ آخر وہ کیوں مجھے وہاں جانے نہیں دیتی؟ ایسی کیا بات ہوئی ہے وہاں؟ ایسا کون سا کام کر دیا ہے انہوں نے کہ وہ کبھی اپنے گھر واپس نہیں آئی؟ حالانکہ انہیں آنا چاہیے تھا، انہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ سب لوگ ان کی غلطی کو بھلا چکے ہیں، انہیں معاف کر چکے ہیں۔ خاندان کی مرضی کے خلاف شادی نامناسب بات صحیح، لیکن اتنا بڑا جرم نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے خاندان سے کٹ کر رہ جاتی۔ انہوں نے ساری عمر مجھے بھی تنہائی کے عذاب سے دوچار رکھا، لیکن اب میں سب سے ملنا چاہتی ہوں، سب کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ پہلی بار اس طرح جذباتی ہو کر بولی تھی۔ حیدر کو اس پر ترس آ گیا۔ پاپا، میرا خیال ہے کہ اگر یہ اپنی امی کے گھر جانا چاہتی ہے تو یہ کوئی ایسی نامناسب بات نہیں، بلکہ میرا خیال ہے یہاں کے بجائے ان کا وہاں رہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ اس کی حمایت میں بولا تھا، لیکن آپ نے اب بعد میں اسے بری طرح جھڑک دیا۔ یو مسٹ کیپ یور ماؤتھ شٹ، اٹ از نن آف یور بزنس۔ حیدر کو وہ توقع نہیں تھی کہ وہ سارا کے سامنے اسے بری طرح جھڑک دیں گے۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ ناشتہ چھوڑ کر چلا گیا۔ آپ مجھے بتائیں، آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ سارا اپنی بات پر قائم تھی۔ سارا، صبا کبھی بھی اتنی معمولی سی بات پر اس طرح ضد نہیں کرتی تھی جس طرح سے تم کر رہی ہو، آفرین نے اس سے کہا۔ سارا نے عجیب نظروں سے ان کو دیکھا۔ مگر میں بہت سے ایسے کام نہیں کروں گی جو امی نے کیے۔ وہ اس کی بات پر چونک گئے۔ نہیں سارا، میں تمہیں اس گھر میں کبھی رہنے نہیں دوں گا۔ انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ میرے نانا سے بات کریں، ان کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ آفرین بے بسی سے اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئے تھے۔ وہ پہلی دفعہ اس سے یوں ضد کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے نانا سے بات کروں گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ بات کب کریں گے؟ چند دنوں تک، وہ بے دلی سے کہہ کر ناشتے کی میز سے اٹھ گئے۔ 3 دن بعد ہی اس رات انہوں نے اسے اپنے کمرے میں بلوایا۔ میں نے تمہاری خالہ سے بات کی ہے، تھوڑی دیر میں آپریٹر دوبارہ کال ملوا دے گا، تم ان سے بات کر لینا، اسے دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ پھر فون کی بیل بجنے لگی۔ آفرین نے فون اٹھایا اور پھر اسے تھما دیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ریسیور پکڑا۔ چند لمحوں بعد اس نے کسی عورت کی آواز سنی۔ ہلو سارا؟ ہلو، اس نے ایک لفظ کہا اور ایک دم دوسری طرف سے ہچکیوں کی آوازیں آنے لگی۔ میں تمہاری اقصیٰ خالہ ہوں، تم کیسی ہو؟ وہ عورت روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سارا کا دل بھر آیا۔ میں ٹھیک ہوں سارا، میرا دل چاہ رہا ہے تم میرے پاس ہوتی اور میں تمہیں گلے لگا کر اتنا پیار کرتی۔ کسی نے اب تک خالہ کے ہاتھ سے فون لے لیا تھا اور کوئی انہیں چپ ہو جانے کی تلقین کر رہا تھا۔ پھر اس نے فون پر کسی مرد کی آواز سنی۔ سارا، میں تمہارا ماموں ہوں، دیکھو تم پریشان مت ہونا، نہ ہی کوئی فکر کرنا۔ چند دنوں تک تمہاری اقصیٰ خالہ پاکستان آئے گی، تمہارے کاغذات وغیرہ تیار کروا کر وہ تمہیں اپنے ساتھ امریکہ لے آئے گی۔ بڑے ٹھہرے ہوئے لفظوں میں انہوں نے ایسا کہا تھا۔ کسی نے نہ اس کی امی کا ذکر کیا تھا نہ اس کی کسی غلطی کا۔ وہ شاید سب کچھ بھلا چکے تھے۔ چند منٹ وہ اس سے گفتگو کرتے رہے تھے۔ انہوں نے اس سے خدا حافظ کہا۔ اقصیٰ خالہ ابھی بھی رو رہی تھی۔ عظیم ماموں نے فون ان کے ہاتھ میں تھما دیا اور پھر انہوں نے اسی طرح روتے ہوئے اسے اپنا خیال رکھنے کی ہدایت کر کے فون بند کر دیا۔ اقصیٰ خالہ کچھ دنوں بعد پاکستان آئے گی اور پھر مجھے اپنے ساتھ لے جائے گی، اس نے فون کا ریسیور رکھتے ہوئے آفرین عباس کو بتایا۔ ان کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ تم جانتی ہو صبا تمہیں میرے پاس رکھنا چاہتی تھی۔ میں جانتی ہوں، لیکن تب انہیں کوئی اندازہ نہیں ہوگا کہ ان کے گھر والے مجھے قبول کر لیں گے۔ وہ امی کی ہر غلطی کو معاف۔ سارا، اتنی جلدی نتیجے پر مت پہنچو۔ تم جو کچھ سمجھ رہی ہو وہ سب غلط ہے۔
آفرین عباس نے اس کی بات کاٹ دی۔ پھر آپ مجھے بتائیں حقیقت کیا ہے؟ اس نے ان سے پوچھا۔ وہ بے قراری سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سارا کو ان پر بے تحاشا ترس آیا۔ میں جانتی ہوں آپ کیا چھپانا چاہتے ہیں، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کا دل کتنا بڑا ہے، لیکن میں دائمی گھاؤ کی طرح آپ کے پاس رہنا نہیں چاہتی۔ میں چلی جاؤں گی تو آپ آہستہ آہستہ نارمل ہو جائے گی، باقی زندگی آپ کے لیے اور میرے لیے آسان ہو جائے گی۔ میں یہاں رہوں گی تو نہ آپ ماضی بھول سکیں گے نہ میں اپنی حیثیت۔ مجھے آپ سے محبت ہے آفرین انکل، اسی لیے میں آپ کو ہر اس ذمہ داری سے آزاد کر دینا چاہتی ہوں جو آئندہ کبھی آپ کو حیدر اور اس کے بیوی بچوں کی نظر میں شرمندہ کرے۔ سارا نے دل میں سوچا اور پھر وہ نم آنکھوں کے ساتھ سامنے کے کمرے میں چلی گئی۔ عادل اس رات کے بعد دوبارہ لوٹ کر نہیں آیا۔ اس کے ماں باپ نے ہر جگہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ سرمد کی شادی بڑی سادگی اور افسردگی کے ساتھ ماحول میں ہوئی۔ سرمد کی شادی کے دوسرے دن تایا نے صبا کی امی کو ایک جگہ رشتہ طے کرانے کے بارے میں بتایا۔ اس کی امی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اوشا کی عمر 40-50 کے لگ بھگ ہے اور اس کی پہلی بیوی چند ماہ پہلے فوت ہوئی ہے۔ اس کے 6 بچے ہیں، ایک فیکٹری میں مزدوری کرتا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ کوئی اچھا رشتہ نہیں ہے مگر جو کچھ تمہاری بیٹی کر چکی ہے اب وہ کسی اچھے گھرانے میں بیاہے جانے کے قابل نہیں ہے۔ میں اس شخص کو صبا کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ تم جانتی ہو مجھے کسی کو دھوکے میں رکھنا نہیں آتا۔ وہ شخص تمہاری بیٹی کو پھر بھی قبول کرنے کو تیار ہے۔ تم دعا کرو کہ تمہاری بیٹی اس گھر میں بس جائے۔ تایا ابا نے صبا کی امی سے کہا۔ وہ منہ پر دوپٹہ رکھ کر رونے لگی۔ تیسرے روز شام کو تایا اپنے ساتھ اس شخص اور قاضی اور گواہوں کو لائے۔ صبا نہ چیخی نہ چلائی نہ مزاحمت کی۔ طوفان گزر جانے کے بعد والی خاموشی اور سکون کے ساتھ اس نے نکاح نامہ پر دستخط کر دیے۔ پھر اسی خاموشی کے ساتھ اس نے وہ لباس پہن لیا جو امی اس کے کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ امی نے اس سے کہا تھا تم آج آخری دن اس گھر میں ہو، یہاں سے جو کچھ لینا چاہتی ہو لے لو، دوبارہ کبھی تمہیں یہاں نہیں آنا ہے۔ تم ہمارے لیے مر گئی اور ہم تمہارے لیے مر گئے ہیں۔ میں آج واقعی مر گئی ہوں اور مرنے والے اپنے ساتھ کچھ لے کر نہیں جایا کرتے، ان کی چیزیں خیرات کر دی جاتی ہے۔ آپ بھی میرا سب کچھ اللہ کے نام پر خیرات کر دیجیے جیسے آپ نے مجھے کیا ہے۔ اس نے اسی سکون سے اپنی ماں سے کہا اور پھر واقعی وہ کچھ لے کر نہیں گئی سوائے ان کپڑوں کے جو اس کے جسم پر تھے۔ وہ اپنے کمرے کی ہر چیز اسی طرح کھلی چھوڑ گئی تھی جیسے وہ پہلے پڑی ہوئی تھی۔ آفرین کو اس کی شادی کی خبر ہو گئی تھی مگر اس نے کچھ نہیں کہا تھا، کہنے کو اب باقی رہا بھی نہیں تھا۔ تم فکر نہ کرو آفرین، تم دیکھنا میں تمہارے لیے کیسی پری ڈھونڈتی ہوں۔ تائی اب میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ نہیں امی، مجھے اب پریوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں۔ لو، تم اب اس کے لیے جوگ لے بیٹھو گے؟ کیا تم شادی ہی نہیں کرو گے؟ میں نے کب کہا کہ میں جوگ لے بیٹھوں گا یا میں شادی نہیں کروں گا؟ میں شادی ضرور کروں گا لیکن اپنی مرضی سے۔ آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے روکھے انداز میں کہا۔ کیا ابھی بھی اپنی مرضی کی شادی کا بھوت سر سے نہیں اترا؟ دیکھ تو لیا ایسے رشتوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تایا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ خاموش رہا۔ وہ آرگیو نہیں کرنا چاہتا تھا، جانتا تھا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں جس کی بنا پر وہ بحث کر سکے۔ چند دنوں کے بعد واپس فرانس چلا گیا۔ ماں باپ کو اس نے اپنی شادی کی تصویروں کے ساتھ شادی کی اطلاع دی۔ پورا خاندان سکتے میں آ گیا تھا۔ ان کے خاندان میں پہلی بار کسی نے غیر ملکی عورت سے شادی کی تھی۔ ٹریسی اس کے ساتھ اسی پاکستان بینک میں جاب کرتی تھی جس میں وہ کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس کے لیے پسندیدگی کے جذبات رکھتی ہے۔ اس نے کچھ ماہ اس سے ملاقات کرتے رہنے کے بعد اسے پرپوز کر دیا۔ ٹریسی نے فوراً اس کا پرپوزل قبول کر لیا۔ شادی سے پہلے اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور آفرین نے اس کا نام آسما رکھا تھا۔ اس نے آسما کو صبا کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ اسے اپنی ماضی کے بارے میں کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ آسما اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ آفرین اپنے انتخاب سے مایوس نہیں ہوا تھا۔ حیدر کی پیدائش فرانس میں ہی ہوئی تھی۔ حیدر کی پیدائش کے بعد آسما نے جاب چھوڑ دی۔
آفرین کی شادی کے بعد تائی اور تایا کو دوسرا شوق تب لگا جب آفرین کی شادی کے 1 ماہ بعد ان کی سب سے بڑی بیٹی اپنے 4 بچوں کے ساتھ بیوہ ہو کر ان کے در پر آ گئی تھی۔ تائی اب بالکل گمسم ہو کر رہ گئی تھی۔ اب انہیں بہت کچھ یاد آنے لگا تھا۔ ان کی راتوں کی نیند غائب ہو گئی تھی۔ وہ ساری رات بیٹھی پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی۔ بڑی بیٹی کے بیوہ ہونے کے 4 ماہ بعد ان کی دوسری بیٹی بھی طلاق لے کر گھر آ گئی تھی۔ اس کے شوہر نے کسی طوائف سے شادی کر لی تھی اور اس کے کہنے پر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ تایا کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ ان کا غصہ ایک دم ختم ہو گیا تھا اور تائی امی سارا دن عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ وہ کیا پڑھتی تھی کوئی نہیں جانتا تھا، وہ کیا مانگتی تھی اللہ خوب جانتا تھا۔ صبا کی شادی کے 6 ماہ بعد اس کی امی اور بہن بھائی امریکہ چلے گئے۔ ان کے لیے اس رسوائی کا سامنا کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا جو صبا کی وجہ سے ہوئی تھی۔ صبا کی امی کو اب اقصیٰ کی شادی کرنا تھی اور وہ جانتی تھی کہ خاندان میں کوئی اس کا رشتہ نہیں لے گا۔ صبا کے ابو نے ان سب کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ پاپا آپ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے؟ حیدر شام کو گھر آتے ہی سیدھا باپ کے کمرے میں گیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے آفرین کی طبیعت خراب تھی۔ ہاں میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، بس بلڈ پریشر ہائی تھا، باقی سب کچھ ٹھیک ہے۔ حیدر کو وہ بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ وہ ان کے پاس صوفہ پر بیٹھ گیا۔ پاپا اگر سارا اپنے گھر والوں کے پاس چلی جائے گی تو اس میں اتنی پریشانی والی کون سی بات ہے؟ اسے آج نہیں تو کل یہاں سے تو جانا ہی ہے، اور جس طرح اس کی خالہ یا ماموں اس کا خیال رکھ سکتے ہیں اس طرح میں یا آپ نہیں رکھ سکتے۔ پھر اتنی سی بات پر آپ اتنی بڑی ٹینشن کیوں لے رہی ہے؟ وہ ان کی طبیعت کی خرابی کی وجہ جانتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ سارا کا جانے کی وجہ سے ٹینشن کی شکار ہے۔ آفرین عباس نے نیوز پیپر تہہ کر کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ حیدر وہ سارا کو دوبارہ مجھ سے ملنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے پہلی بار اپنے حادثے کا اظہار کیا تھا۔ کیوں ملنے نہیں دیں گے؟ وہ حیران ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں وہ اسے دوبارہ پاکستان میرے پاس نہیں آنے دیں گے۔ پہلے صبا چلی گئی تھی، اب سارا چلی جائے گی۔ میں ساری زندگی ضمیر کی آگ میں جلتا رہوں گا۔ آفرین عباس نے جیسے خود کلامی کی تھی۔ پاپا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ان کی بات نہیں سمجھا تھا۔ کچھ نہیں۔ ایک گہری سانس لے کر چہرے کو ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ پاپا اگر سارا دوبارہ ہم سے نہیں ملتی تو بھی کیا ہے؟ اسے ہمارے پاس رہتے 3 ماہ تو ہوئے ہیں۔ ہم دونوں پہلے بھی اکیلے رہتے تھے، اب بھی رہیں گے، اس میں پرابلم کیا ہے؟ پہلے کی بات اور تھی حیدر، مجھے اس کے جانے سے وحشت ہو رہی ہے۔ میں اس کے وجود کے بنا گھر کا تصور نہیں کر سکتا۔ میں اسے ہمیشہ کے لیے یہاں رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بے حد بے چین تھے۔ پاپا آپ سے کبھی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ اسے کسی نہ کسی طرح یہاں رہنے پر مجبور بھی کر لے تو بھی ایک نہ ایک دن تو آپ کو شادی کرنی ہوگی۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ میں آپ کے اور صبا کے بارے میں سب نہیں جانتا ہوں۔ جو کچھ آپ نے بتایا تھا اس کے حوالے سے میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ ماضی کو بھول جائیں۔ صبا مر چکی ہے اور سارا یہاں رہنا نہیں چاہتی۔ ہمیں اس کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے۔ وہ آفرین کو کسی بچے کی طرح سمجھا رہا تھا۔ حیدر صبا سارا کو میرے سپرد کر کے، ہاں وہ آپ کے سپرد کر کے گئی تھی، مگر وہ یہ بھول گئی تھی کہ سارا کوئی چھوٹی بچی نہیں ہے جسے ایک گارجین کی ضرورت ہوگی۔ اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق رکھتی ہے اور ہم اسے روک نہیں سکتے۔ آفرین نے ایک دم اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اس سے شادی کر لو، انہوں نے بڑی منت سے کہا۔ پاپا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں حیدر تم اس سے شادی کر لو، اس طرح وہ یہاں رہ سکتی ہے۔ پاپا میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیا تم کسی اور لڑکی کو پسند کرتے ہو؟ آفرین نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ نہیں پاپا آپ جانتے ہیں میرا پیشن صرف میرا پروموشن ہے۔ آپ جانتے ہیں میرا پیشن صرف میرا پروفیشن ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں کہ شادی میں آپ کی پسند سے کروں گا، لیکن میں اس وقت شادی نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنا کریئر بنانا ہے، ٹاپ بینکر بننا ہے۔ اس سٹیج پر شادی کر کے میں اپنا فیوچر تباہ نہیں کر سکتا۔ اس نے باپ کو سمجھایا۔ تمہارا فیوچر برباد ہوگا نا، کریئر۔ سارا سے شادی سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، پھر میرا سب کچھ تمہارا ہی تو ہے۔ تمہیں کس چیز کی فکر ہے؟ میں ہوں نا تم دونوں کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ پاپا شادی صرف میری رضامندی سے نہیں ہو سکتی، سارا کا راضی ہونا بھی ضروری ہے۔
میں اگر شادی پر مان بھی جاؤں تو کیا وہ راضی ہوگی؟ حیدر الجھن میں پڑ گیا تھا۔ تم سارا کی فکر مت کرو، میں اس سے بات کر لوں گا۔ تم صرف یہ بتاؤ کہ تمہیں تو اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں؟ حیدر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ پاپا، میں شادی ابھی نہیں کر سکتا، شادی 3-4 سال بعد ہی کروں گا۔ آپ انگیجمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر دے۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آفرین کا چہرہ دھمک اٹھا۔ تھینک یو حیدر، تم دیکھنا سارا بہت اچھی بیوی ثابت ہوگی۔ حیدر کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ صبا کو بلا دو، خدا کے لیے کوئی ایک بار صبا کو بلا دے۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں گی تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ آفرین، تم ہی چلے جاؤ، تم ہی اسے بلا لاؤ۔ اس سے کہو اگر مجھے جوتے مارے، اس سے کہو اگر میرے منہ پر تھوکے، مجھے گالیاں دے، کچھ تو کرے، مگر ایک بار آ جائے، مجھے اس عذاب سے نجات دلا دے۔ اسے کہو اللہ کے نام پر مجھے معاف کر دے، ایک بار کہہ دے کہ اس نے مجھے معاف کیا۔ آفرین، ایک دفعہ اسے لے آؤ، خدا کے لیے ایک بار۔ تائی امی تکلیف کی شدت سے اپنی بات مکمل نہیں کر پائی تھی، وہ کرانے لگی تھی۔ پھر وہ پہلے کی طرح گشی میں چلی گئی۔ آفرین کمرے سے باہر نکل آیا۔ برآمدے کی سیڑھیوں میں بیٹھ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ آفرین، تم صبا کو لینے جاؤ، وہ کسی کے جانے پر نہیں آ رہی۔ وہ دروازہ بند کر لیتی ہے، وہ نہیں آئے گی تو تمہاری امی اسی حالت میں رہے گی۔ اسے اب صحت یاب نہیں ہونا ہے، بہتر ہے وہ مر جائے تاکہ اس طرح سے اس کی جان چھوٹ جائے۔ لیکن صبا نہیں آئے گی تو وہ اسی عذاب میں رہے گی۔ تم جاؤ، تمہارے کہنے پر وہ آ جائے گی۔ اسے اپنی پشت پر باپ کی آواز سنائی دی۔ اس نے سر اٹھا کر خالی نظروں سے صحن کو دیکھا۔ باہر سکون تھا۔ اندر سے ایک بار پھر اس کی ماں کے کرانے کی آواز آنے لگی تھی۔ وہ ایک دن پہلے 3 سال بعد پاکستان آیا تھا۔ تایا نے اسے اس کی ماں کی بیماری کی اطلاع دی تھی اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کا کینسر آخری سٹیج پر ہے اور اب بچنے کی کوئی امکان نہیں ہے۔ وہ پچھلے 2 سال سے بیمار تھی اور وہ اس بات سے لائل نہیں تھا، لیکن وہ خود آنے کی بجائے ایک لمبی چوڑی رقم بھیج دیتا تھا، مگر اب اسے آنا ہی پڑا تھا۔ وہ آسمہ اور حیدر کو بھی ساتھ لایا تھا تاکہ امی مرنے سے پہلے انہیں بھی دیکھ سکے، اور یہاں پر اس کے لیے شوق موجود تھا۔ 3 ماہ پہلے تائی امی نے اس بات کا اقرار کر لیا تھا کہ انہوں نے قرآن پر جھوٹ حلف اٹھایا تھا اور انہوں نے صبا کو جان بوجھ کر اس منصوبے کا شکار بنایا تھا۔ عادل 1.5 سال پہلے گھر آ گیا تھا اور 3 سال مجرموں کی طرح گزارنے کے بعد تائی نے اس سے اور اس کے ماں باپ سے معافی مانگی تھی۔ شاید وہ معاف نہ کرتے، مگر تائی کی حالت اب بیماری کی وجہ سے اتنی خراب ہو چکی تھی کہ انہوں نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ اور پھر صبا کی تلاش شروع ہو گئی تھی، اور تب تایا کو پتہ چلا تھا کہ اس کا شوہر صبا کی بیٹی کو اپنی اولاد ماننے کو تیار نہیں تھا، اور اس نے سارا کی پیدائش سے 6 ماہ پہلے ہی اسے طلاق دے دی تھی۔ میں صبا کے بارے میں تمہیں سب کچھ اسی لیے بتایا تھا تاکہ تم کل کو یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے تمہیں دھوکہ دیا۔ تایا کو یاد آیا تھا، انہوں نے شادی سے پہلے صبا کے شوہر سے یہ سب کہا تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے گھر کی بنیاد پانی پر رکھی تھی۔ ایک تہمت میری بیوی نے لگائی، دوسری تہمت کا حصے دار میں بن گیا، وہ لرز کر رہ گئے تھے۔ چند ہفتوں کی تلاش کے بعد وہ صبا تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ کسی ہاسپٹل کے رہائشی علاقے میں کسی ڈاکٹر کے یہاں کام کرتی تھی، مگر صبا نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر وہ اس علاقے میں گئے تھے جہاں وہ رہتی تھی، مگر اس نے ان کی آواز پہچان کر دروازہ نہیں کھولا۔ وہ دیر تک دروازہ بجاتے اسے آواز دیتے رہے، مگر گھر کے اندر مکمل خاموشی رہی۔ وہ تھک ہار کر لوٹ آئے تھے۔ اس نے یہ سلوک صرف انہی کے ساتھ نہیں کیا تھا، بلکہ جو بھی اس کے پاس گیا تھا اس نے ان سب کے ساتھ یہی کیا تھا۔ آفرین سب کچھ جان کر سکتے میں رہ گیا تھا۔ میں بے قصور ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، مگر میرے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ میں سچ بولتی ہوں، تمہیں اعتبار نہیں آتا۔ میں جھوٹ بولوں گی تم یقین کر لو گے۔ تم پہلے ہی دوسروں کی باتوں پر یقین کر چکے ہو، مجھے تو تم صرف تصدیق چاہتے ہو۔ اللہ دلوں میں بستا ہے، تم اپنے دل سے پوچھو میں بے گناہ ہوں یا نہیں۔ ایک آواز اس کے کانوں میں گونجتی رہی۔ وہ آواز کا گلا نہیں گھونٹ سکتا تھا۔ وہ بستر پر پڑی ہوئی بیمار ماں کو کھلے عام ملامت بھی نہیں کر سکتا، اور اسے صبا کے سامنے بھی جانا تھا۔ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے۔
وہ دن جس کا وعدہ تھا، ہم دیکھیں گے۔ چاچا کے گھر ریڈیو پر سنگر بلند آواز میں گا رہی تھی، آفرین تم جاؤ نا۔ اسے باپ کی آواز سنائی دی۔ اس نے بے بسی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ حیدر سے شادی؟ وہ آفرین عباس کی بات پر شاکڈ رہ گئی تھی۔ ہاں، وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، آفرین عباس نے اپنی بات دہرائی۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ٹھیک سنا تھا۔ انکل، مجھ سے کیوں؟ اس نے اپنی حیرت پر قابو کر کے کہا۔ تم سے کیوں نہیں؟ انہوں نے جواب میں سوال کیا۔ انکل، میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ یہ رشتہ مناسب نہیں ہے۔ اس نے دیانت داری سے اپنی رائے دی۔ اس میں کیا کمی ہے؟ انہوں نے بے چینی سے پوچھا۔ اس میں کوئی کمی نہیں ہے، مجھ میں بہت سی کمیاں ہیں۔ سارا، تم میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تم خوبصورت ہو، تعلیم یافتہ ہو، سمجھدار ہو۔ کسی بھی مرد کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ انہوں نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان چیزوں میں مجھ سے بہتر ہے اور میں اس کے بارے میں کبھی اس انداز سے نہیں سوچا۔ تو اب سوچ لو۔ سارا کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ یہ پرپوزل اچانک اس کے سامنے آ گیا تھا اور وہ کچھ سوچ ہی نہیں پا رہی تھی۔ آفرین اٹھ کر چلے گئے۔ رات کے کھانے پر وہ بے حد نروس تھی۔ حیدر معمول کی طرح باپ سے باتیں کرتے ہوئے کھانا کھا رہا تھا، لیکن اس کا دل کھانے سے بری طرح اچاٹ ہو گیا تھا۔ 3 ماہ میں پہلی بار وہ اس پر نظر ڈالنے سے گریز تھی۔ آفرین عباس جب کھانے کی میز سے اٹھ گئے تو اس نے سارا کو مخاطب کیا۔ سارا، اگر مائنڈ نہ کرے تو کل شام میں آپ کو ڈنر پر لے جانا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر سر جھکائے نروس سی بیٹھی رہی۔ وہ کچھ دیر اس کے جواب کا منتظر رہا۔ آپ 5 بجے تیار رہیے گا، اس نے خود ہی کہا اور آفس چلا گیا۔ اگلی شام 5 بجے ملازم نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ حیدر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، اس نے سارا کو اطلاع دی۔ میں ابھی آتی ہوں، اس نے شوز پہنتے ہوئے کہا۔ حیدر صوفے پر بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ چلے؟ اس نے پوچھا۔ آپ نے انکل کو بتا دیا؟ وہ اس کے سوال پر مسکرایا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں پاپا کی اجازت کے بغیر آپ کو کہیں لے جا سکتا ہوں؟ آپ پریشان نہ ہوں، میں نے ان سے اجازت لے لی ہے۔ آپ کو ڈنر کی دعوت بھی دی تھی۔ وہ پورچ کی طرف بڑھ گیا۔ میرے بارے میں آپ زیادہ نہیں جانتی ہوگی، اسی لیے بہتر ہے میں اپنے بارے میں آپ کو کچھ بنیادی معلومات دے دوں۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے بات شروع کی۔ یہ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ میری ماں فرینچ تھی۔ میری پیدائش بھی وہی ہوئی تھی۔ 12 سال تک میں وہی رہا۔ پھر پاپا نے پاکستان میں پوسٹنگ کروا لی تو ہم لوگ یہاں آ گئے۔ میں نے اے لیول یہاں سے کیا۔ اس کے بعد میں لندن چلا گیا۔ وہاں میں نے بزنس مینجمنٹ میں تعلیم حاصل کی۔ کچھ عرصہ انٹرنشپ کے تحت ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا رہا۔ پھر پاکستان آ کر سٹی بینک جوائن کر لیا۔ پاکستان آئے مجھے صرف 6 ماہ ہوئے ہیں، یعنی آپ کے آنے سے تقریباً 3 ماہ پہلے میں واپس آیا تھا۔ میری ممی صرف نام کی فرینچ تھی۔ پاپا سے شادی کے بعد اور اسلام قبول کر لینے کی وجہ سے انہوں نے ایسٹرن طور طریقے اپنا لیے تھے۔ اصل میں میری ممی کا تعلق جس خاندان سے تھا وہ کافی کنزرویٹو تھا۔ اس وجہ سے بھی ممی کو پاکستانی ماحول میں ایڈجسٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا انہیں کبھی مغربی لباس میں نہیں دیکھا۔ وہ یا تو سلوار قمیض پہنتی تھی یا پھر ساڑی۔ میں آپ کو یہ سب اسی لیے بتا رہا ہوں جس سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں صرف شکل و صورت سے یوروپین لگتا ہوں، ورنہ میں سوچ کے لحاظ سے بالکل ایسٹرن ہوں۔ باہر رہنے کے باوجود چیزوں کے بارے میں لبرل نہیں ہوں۔ میری اپنے ویلیو ہے اور میں ان کو تسلیم کرتا ہوں۔ میں بہت سوشل بھی نہیں ہوں۔ میری کمپنی بہت محدود ہے۔ آپ کہہ سکتی ہے کہ میں سوسائٹی میں موو کرنے کے اعتبار سے خاصا ریزرو ہوں۔ ایجوکیشن میں پڑھنے کے باوجود مجھے لڑکیوں کی کمپنی کچھ زیادہ پسند نہیں ہے، نہ ہی کبھی میری کسی لڑکی سے زیادہ دوستی رہی ہے۔ میری واحد دلچسپی بینکنگ ہے، بلکہ آپ کہہ سکتی ہے یہ میرا واحد شوق ہے۔ ہاں، اسپورٹس کا بھی میں شوقین ہوں، نہ صرف کھیلنے کے بلکہ دیکھنے کا بھی۔ آپ کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے تک میری کوئی اوپینین نہیں تھی۔ میرے لیے آپ بس ایک مہمان تھی اور میں نے آپ کے بارے میں کبھی بھی اس سے زیادہ نہیں سوچا۔ میں ایسا سوچنا کبھی پسند نہیں کرتا کیونکہ آپ ایک لڑکی تھی۔
میرے گھر میں تھی اور مجھ پر یہ فرض تھا کہ میں آپ کی عزت کروں، آپ کو اپنے گھر میں حفاظت سے رکھوں۔ پھر اس کے بعد پاپا سے آپ کی گفتگو سے آپ کی خیالات پتہ چلے۔ میرے دل میں آپ کی عزت کچھ اور بڑھ گئی۔ چند دن پہلے پاپا نے مجھ سے آپ کے پرپوزل کے حوالے سے بات کی۔ میں نے اس پر غور کیا اور مجھے لگا کہ آپ ایک بہت اچھی بیوی ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے میں نے پاپا سے کہا کہ مجھے آپ سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں۔ پاپا نے اسے اس لیے آپ سے بات کی۔ آپ نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے یہ سمجھا کہ آپ کو کسی بھی فیصلے سے پہلے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دوں، جس سے کہ آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ مجھے آپ کے بارے میں تقریباً سب کچھ پتہ ہے، کم سے کم اندازہ ضرور ہے۔ یہ بھی پتہ ہے کہ آپ عمر میں مجھ سے کچھ ماہ بڑی ہے۔ مجھے آپ کی کسی بات یا ماضی کے حوالے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ جانتی ہیں پاپا آپ کی ممی کو پسند کرتے تھے، ان دونوں کی شادی ہی نہیں ہو پائی۔ اب ان کی یہ بھی خواہش ہے کہ آپ کی شادی مجھ سے ہو جائے۔ وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں آپ اسی گھر میں رہیں، لیکن آپ کو کچھ اعتراض تھا جو بڑی حد تک ٹھیک ہے۔ اس پرپوزل کو قبول کرنے کے بعد کم سے کم آپ یہ نہیں کہے گی کہ آپ کو میرے گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں بہت زیادہ امیر نہیں ہوں، ابھی میں نے اپنا کریئر شروع کیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ میرے پاس کتنے روپے ضرور ہے کہ میں آسانی سے آپ کو سپورٹ کر سکتا ہوں۔ ہاں، کچھ عرصے کے بعد اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لوں گا، ایک اچھے شوہر کی طرح کوشش کروں گا کہ آپ کو سب کچھ دے سکوں۔ میں خود ابھی پاپا کے گھر میں رہتا ہوں، گاڑی بھی انہوں نے خرید کر دی ہے۔ اس لحاظ سے مالی طور پر میری حالت بھی آپ جیسی ہی ہے۔ اگر آپ میرا پرپوزل قبول کرتی ہے تو فی الحال ہماری انگیجمنٹ ہو جائے گی، پھر چند سال بعد میں آپ سے شادی کر لوں گا۔ اس وقت کم سے کم میرے پاس اپنی گاڑی ہوگی۔ اس کے چہرے پر نظر ڈالے بغیر دھیمے لہجے میں سارا کو اپنے بارے میں سب کچھ بتایا گیا تھا۔ سارا کو اسے ایک عجیب سی منوسیت کا احساس ہوا۔ وہ چند گھنٹے پہلے ایک پیڈسٹل پر بیٹھا نظر آتا تھا اور اب وہ ایک دم جیسے زمین پر اتر آیا تھا۔ اس نے اس کے بالوں میں کہیں کہیں نظر آنے والی کافی کارڈ بالوں کے پیچز کو ایک بار پھر سے ویسے ہی دیکھا جیسے وہ اکثر دیکھا کرتی تھی۔ اس کے بالوں کی طرح اس کی شخصیت بھی عجیب تھی۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ کیا آپ مجھ سے شادی کرے گی تو آپ کیا کہے گی؟ سارا نے گردن گھما کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ بہت پرسکون نظر آ رہا تھا۔ ہاں، وہ سمجھ نہیں پائی اس کی زبان سے یہ لفظ کیسے پھسل پڑا تھا۔ حیدر کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ آئی۔ تھینک یو، اس نے کہا، پھر اسے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں لے گیا۔ سارا نہیں جانتی اس کی باتوں میں کیا جادو تھا، کیا خاص بات تھی، مگر اس سے کوئی گھبراہٹ، کوئی جھجک محسوس نہیں ہوئی۔ وہ اس سے مختلف ٹاپکس پر اس طرح باتیں کرتا رہا جیسے وہ اکثر باہر لے جاتا رہا ہو، اکثر گفتگو کرتا رہا ہو۔ اس کے انداز میں وہ بے تکلفی تھی جو اپنے باپ سے بات کرتے وقت ہوتی تھی۔ وہ شام سارا کی زندگی کی بہترین شام تھی۔ اس رات سونے سے پہلے وہ جو واحد تصویر اس کے ذہن میں تھی وہ حیدر کا تھا۔ تیسرے روز شام کو ایک سمپل سے فنکشن میں آفرین عباس نے ان دونوں کی منگنی کر دی۔ منگنی میں صرف آفرین کی بہنیں اور خاندان کے چند بزرگ شریک ہوئے تھے۔ سارا چاہتی تھی کہ منگنی اقصیٰ خالہ کے پاکستان آنے کے بعد ہو، مگر آفرین کا اصرار تھا کہ یہ قدم جلد سے جلد ہو جانا چاہیے اور اقصیٰ نے بھی اپنے آنے کی تاریخ نہیں بتائی تھی، اسی لیے بہتر تھا یہ چھوٹی سی رسم ان کی غیر موجودگی میں ہی سر انجام پا جائے۔ سارا نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بات مان گئی۔ آفرین نے اسے فون پر اقصیٰ کو یہ بات بتانے سے منع کر دیا تھا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ اس بات پر ہرٹ ہوگی کہ ان کی مرضی پوچھے بغیر سارا کی منگنی کر دی گئی ہے اور ان کی آمد کا انتظار بھی نہیں کیا گیا۔ جب وہ یہاں آئے گی تو میں خود ان سے سمجھا لوں گا، لیکن فی الحال تم اس سے اس منگنی کا ذکر نہ کرنا۔ آفرین نے سارا کو ہدایت دی۔ سارا نے ان کی بات باخوشی مان لی تھی۔ منگنی کے 3-4 دن کے بعد اقصیٰ نے اسے اپنے آنے کی اطلاع دی۔ وہ 3 دن بعد پاکستان آ رہی تھی۔